मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। खर्च करना जो है ना सदका का कि बिल्कुल अपोजिट है सूद। यानी सदका किसे कहते हैं कि आपके पास एक रकम है, बजाय उस रकम से आप पैसा कमाने के उसी रकम को में से कुछ अल्लाह के लिए खर्च कर दें, जिसमें वापसी की कोई आपको उम्मीद नहीं है, इसको सदका कहा जाता है। सूद बिल्कुल इसके अपोजिट है कि आपने 1 लाख रुपए किसी गरीब को दिए या किसी मालदार को दिए और आप वापसी पे इजाफे की शर्त लगा रहे हो, ये सदक़े का बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो अब अल्लाह ताला जहाँ सदक़े की बुराई को सदक़े की अच्छाई को बयान किया है, इस रुकू में सदक़े का अपोजिट है सूद, जो कामिल दर्जे की कंजूसी है। तो अब अल्लाह उसकी बुराई को बयान कर रहे हैं कि सूद इस्लाम में हराम है, और सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस्लाम से पहले जितने आसमानी मज़ाहिब थे सब में सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है। यहूदियों के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया व अख़्ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, ये लोग सूद खाया करते थे, हालांकि तौरात में अल्लाह ने इनको भी सूद से मना किया था। आज भी तौरात में सूद के हराम होने की आयतें मौजूद हैं। तो सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया, और कैसे हराम करार दिया? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, क़यामत के दिन, यानी मुराद इससे क़यामत है, क़यामत के दिन जब खड़े होंगे तो इस तरह खड़े होंगे जैसे शैतान ने किसी को मस करके खबती बना दिया हो। शैतान का मस करना ये होता है किसी जिन का किसी पे चढ़ जाना, गालिब आ जाना, जैसे आसिब आ जाता है ना बाज़ दफ़ा किसी पर। आजकल तो ज़्यादातर ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हकीकत में भी जिन आ सकता है किसी के ऊपर, तो उससे उसकी हालत अजीब सी हो जाती है, लोग देखते हैं दिन रात। तो जैसे वो खब्तुल हवास हो जाता है, हवास उसके काम नहीं कर रहे होते, तो अल्लाह फरमाते हैं सूद खोर जो है क़यामत के दिन जब उसका हशर होगा तो क़यामत की होलनाकियाँ और अज़ाब देखकर वो भी खब्तुल हवास हो जाएगा। उसकी वही कंडीशन होगी कि जो एक दुनिया में आपको एक मिसाल मिलती है कि एक अच्छा बड़ा समझदार आदमी जैसे पागल हो जाता है, तो ये तो जिन के असर से पागल होता है, वो पागल हो जाएगा क़यामत की होलनाकियों को देखकर, और जो सज़ा उसको क़यामत के दिन मिलेगी उसको देखकर। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम, ये सज़ा इसको इसलिए मिलेगी कि ये लोग कहते हैं इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, सूद के जायज़ होने के बड़े दलाइल हैं इनके पास। ये कहते हैं कि भाई सूद और बिज़नेस में क्या फ़र्क है। आज भी आप जब किसी गैर मुस्लिम से बात करें या किसी लिबरल मुसलमान से बात करें तो वो कहेगा भाई मेरा पैसा है, जैसे मैं पैसे से बिज़नेस के ज़रिए पैसा कमा सकता हूँ, ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए कमा सकता हूँ। ये एक गिलास है, ये मैंने अगर 100 रुपये का ख़रीदा और मैं 150 का बेच रहा हूँ, इस गिलास को 50 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मैं अगर गिलास दरमियान में लाए बगैर डायरेक्ट किसी गरीब को 100 रुपये दे के उसकी हाजत पूरी कर दूँ और 50 रुपये प्रॉफिट कमा लूँ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? बात तो एक ही है। तो ये बहसें मुशरिकीन मक्का भी किया करते थे कि भाई आम ख़रीदो फ़रोख्त में, उसमें भी तो इंसान 100 रुपये गिलास पे या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करके 50 रुपये का प्रॉफिट ले सकता है। तो बजाय गिलास को दरमियान में लाने के सीधा आप 100 रुपये किसी को पकड़ाएं और बोले तुम जो चाहे ख़रीदो और जब 2 महीने बाद मुझे 150 वापस कर देना, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो वो कहते थे इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि आम ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो तो ऐसे ही है जैसे सूद होता है। तो क्या फ़र्क है? तो या तो हराम हो तो दोनों हो, और अगर बै हलाल है तो फिर सूद भी हलाल होना चाहिए। तो इसका जवाब कुरान ने दिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि तुम्हें ये फ़र्क मालूम नहीं है कि दोनों में बड़ा फ़र्क ये है कि बै को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को अल्लाह ने हराम किया है। देखिए ये असल जवाब नहीं है, यानी ये कुरान ने अपने अंदाज से जवाब दिया है। असल में तो मुशरिकीन का मतलब ये था कि मुआशरती ख़राबी तो कुछ भी नहीं आ रही ना, वहाँ भी पैसे से बिज़नेस हो रहा है ख़रीदो फ़रोख्त में, और सूद में आप पैसे देके किसी की हाजत पूरी कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो दोनों में नतीजे के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। तो उसूली तौर पर तो जवाब ये होना चाहिए था कि कुरान पूरी बहस बताता कि नहीं जी, सूद से मईशत तबाह होती है, पैसा सर्कुलेट करता है माशरे में, एक गैर फितरी सर्कुलेशन होती है पैसे की, और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर होता चला जाता है, एसेट्स वजूद में नहीं आते। जो भी उलमा बयान करते हैं कि सूद से मईशत किस तरह तबाह होती है और आम ख़रीदो फ़रोख्त से तबाह नहीं होती, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि जब आप किसी सूदी बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए जाएंगे ना, तो वो कर्ज़ा उठा के आपको दे देगा। अब उसकी बला से आपको फ़ायदा हो नुकसान हो, वो लगा बंदा अमाउंट लेगा। इस्लाम में ये हराम है। आप किसी इस्लामी इदारे से कर्ज़ा लेने के लिए जाएंगे तो वो कर्ज़ा नहीं देगा, वो कहेगा आपने करना क्या है। आप उसको माकूल रीज़न बताओगे, गाड़ी ख़रीदनी है, घर बनाना है, तो वो घर ख़रीद के आपको किस्तों पे महंगा करके बेच देगा। तो
پیسے کی جو سرکولیشن ہوتی ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے, وہ خام خواہ میں پیسہ سرکولیٹ نہیں کرتا. اور بہت سارے فسادات ہیں سود میں, چونکہ میرے اس پر مستقل بیانات موجود ہیں کہ سود معیشت کو کیسے تباہ کرتا ہے, اس میں کیا کیا نقصانات ہیں. ابھی میں اس کو چھیڑوں گا تو یہ تفسیر کا لیکچر ہمارا کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جائے گا. یہ تو ہم ٹو دا پوائنٹ قرآن کو فوکس کرتے ہیں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس میں بہت سارے فسادات ہیں سودی نظام میں, اور آج دنیا بھی مان رہی ہے, اسلام کے اس نظام کو مان رہی ہے دل و جان سے کہ واقعی 1400 سال پہلے جو اسلام نے سود کو حرام کیا اس میں کتنی حکمتیں تھیں. تو حکمتیں اب لوگوں کے سامنے آ جا رہی ہیں. جب بھی دیوالیے ہوتے ہیں تو جو بینک ہے نا, کمرشل بینکوں کا تو دیوالیہ ہوتا ہے, اسلامک بینکوں کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں عملاً یعنی ایک بزنس ہو رہا ہے نا, ایسٹس وجود میں آ رہے ہیں, اس میں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو پیسہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس پیسہ پیسے کے بدلے میں نہیں گھومتا ہے وہ. تو بہت ساری حکمتیں, لیکن قرآن نے ان حکمتوں کو بیان نہیں کیا, اس لیے کہ قرآن اگر حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیتا تو پھر ایک سوال پہ 10 سوال اٹھتے, پھر دوسرا سوال کا جواب دیا جاتا, دوسرا اس پہ سوال اٹھتا, تو بات لمبی ہوتی. قرآن نے ایک حکیمانہ طرز اختیار کیا کہ انسان کے لیے اتنا کافی ہے فرق کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو پیدا کرنے والا خدا ہے اس نے ایک کو جائز قرار دیا اور ایک کو ناجائز قرار دیا. اب جو کھوپڑی جس کے دماغ میں ہوگی, جو جانتا ہے کہ خدا ہے ہمیں بنانے والا, تو اس کو وہ اتنی سینس اس میں ہوگی کہ بھائی اب یہ بحث ہی ختم ہے کہ اس میں فائدے ہیں یا نقصان, اب یہ حلال ہے وہ حرام ہے, بس یہ فرق ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ نے حکیمانہ جواب دیا. اس کی مثال ایسے جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب حائضہ عورت روزے چھوڑتی ہے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے, نماز چھوڑتی ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے. جواب بہت آسان تھا, بھائی نماز اگر چھوڑے گی حائضہ عورت اللہ کے حکم سے چھوڑے گی, قضا اگر ہو تو وہ تو بہت ساری قضائیں اس کے ذمہ ہو جائیں گی, جبکہ چھوڑا اس نے اللہ کے حکم سے ہے, تو اب اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کر رہا ہے, جبکہ روزے اتنے جمع نہیں ہوتے اور پورا سال ہے ان کے لیے رکھنے کے لیے. تو جواب بہت آسان تھا, لیکن امی عائشہ نے یہ جواب نہیں دیا, کیونکہ امی عائشہ نے یہ سوچا کہ اگر اس کو فلسفیانہ جواب دیا جائے تو فلسفیانہ جواب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. تو امی عائشہ نے کیا جواب دیا کہ بھئی نبی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ حائضہ عورت جو نمازیں چھوڑے گی وہ اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے, روزے چھوڑے گی تو اس کی قضا اس پر واجب ہے, بس نبی نے یوں کہا ہے تو ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں. تو بعض دفعہ اس طرز میں جواب دیا جاتا ہے. تو قرآن کا بالکل یہی طرز ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھئی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے, وہاں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے, یہاں بھی کمایا جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ فرق ہے کہ احل اللہ البیع, کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے, وحرم الربا, اور اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو یہ جواب کافی ہے عقل مندوں کے لیے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے, فانتہا, اور وہ رک جائے. یعنی اب یہ سود چونکہ حرام ہو گیا ہے تو صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب آیتیں آنے کے بعد جو رک جائے گا فَلَهُ مَا سَلَف, تو جو گزر گیا وہ تمہارے لیے. یعنی جو پروفٹ تم سود کے ذریعے ماضی میں لے چکے ہو, وہ چونکہ کفر کی حالت میں تھا اور اسلام میں اس وقت تک سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ما سلف کا معنی وہ جو ہے وہ حلال ہے, آئندہ نہیں لینا تم نے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی ظاہری طور پر تو اب کسی مسلمان کو سود کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جو ماضی میں ہو چکا, اور اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی اب اللہ دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ اس نے دل سے توبہ کی ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ کی ہے. اس میں ہمیں بحث کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. مسلمان کو اس سے اچھا گمان رکھنا پڑے گا. وَمَنْ عَادَ, فرمایا جو دوبارہ ان آیتیں سننے کے بعد لوٹے گا, دوبارہ سے سود کی طرف آئے گا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں وَمَنْ عَادَ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عملی طور پر سود کھائے گا, یعنی اللہ نے حرام کر دیا اب بھی کھا رہا ہے, اس کو پتہ بھی چل گیا کہ سود حرام ہے پھر بھی کھا رہا ہے, تو یہ آگ والے لوگ ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے مراد اہل اسلام ہے, یعنی مسلمانوں میں جس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے پھر بھی کھائے گا تو یہ آگ والے لوگ ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی اصل سزا ہمیشہ ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی دوسری آیتوں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن مسلمانوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, ہمیشگی کا فیصلہ بھی ہوا ہوگا, لیکن اللہ نے ایک اور اصول بنایا ہے کہ نبی کی شفاعت اور اس کے ایمان کی برکت سے وہاں سزا میں کمی ہو جائے گی اور ہمیشہ رہے گا نہیں. یعنی یہاں اصل سزا کا بیان ہے کہ مستحق وہ اس کا ہے.
لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں، بلکہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نکلے گا. یہ دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم عادہ سے یہ مراد لیں کہ جو دوبارہ سود کی طرف لوٹے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی ہمیشہ کو اپنے اصل معنی پر رکھیں کہ واقعی رہے گا، تو اس سے مراد وہ لوٹنا ہے کہ جو سود کو حلال سمجھ کے کھانا شروع کر دے، اور وہی دلائل اپنے فلسفیانہ دلائل دینا شروع کر دے کہ جب یہ ہم پیسوں سے عام بزنس کر سکتے ہیں، 100 روپے کا گلاس خرید کے میں 150 کا دے سکتا ہوں، تو ڈائریکٹ 100 پہ 150 نفع سامنے والے سے کیوں نہیں اٹھا سکتا. جو اس قسم کے دلائل دے کے سود کو حلال کرے گا تو یہ چونکہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے جب ایک چیز کو حرام کر دی اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو تو آپ تو اسلام سے خارج ہو گئے. تو ایسے لوگ پھر ہمیشہ واقعی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو بہرحال دونوں کی برائی اس میں بیان کی ہے، نہ سود کو حلال سمجھنے کی اجازت اور نہ حرام سمجھ کے بھی کھانے کی اجازت، دونوں اجازت نہیں ہے. باقی انسان سودی لین دین کرتا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے گھر بیٹھے آرام سے پیسے کما لوں گا میں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگلی آیات میں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. بعض دفعہ یہ گھٹانا حقیقت میں بھی ہوتا ہے، سود خوروں کا رقم ڈوبتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے گھٹاتا ہے کہ برکت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے طبیعت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بے برکتی ہے. کروڑوں اربوں کا مالک ہے لیکن طبیعت میں اتنی، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے سے پیسہ بنانا سیکھا ہے نا، تو ہر وقت کسی فکر میں لگا رہتا ہے. جو پیسے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ طبیعت میں کشادگی ہو، سکون ہو، یہ سکون اور اطمینان اس کو میسر نہیں ہوتا. کنجوسی دل میں پیدا ہوتی ہے. جبکہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کو دولت سے محبت نہیں ہوتی، جتنا ملتا ہے اس پہ وہ شکر ادا کرتے ہیں. تو اس لیے تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے، ان کی طبیعت میں غنا پیدا کر دیتا ہے، چہروں پہ رونق پیدا کر دیتا ہے، کشادگی عطا فرما دیتا ہے. تو کبھی یہ پیسہ جو ہے نا ظاہری لحاظ سے نہیں بڑھتا بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور کبھی ظاہری لحاظ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. اللہ سود خور کے مال کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور صدقات و خیرات والے مالوں کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی بڑھا دیتے ہیں. تو دونوں اس میں داخل ہیں. اور آخرت میں تو بہرحال یہ حقیقت میں جو سود خور ہے وہ نقصان میں ہوگا، اور صدقے والے بہت بڑا اجر کما لیں گے. اس طرح سے بڑھوتری تو بہرحال ہوگی صدقہ کرنے والوں کی. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ یہ ناشکرے لوگوں کو اور گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر تم سود کھاتے ہو، اس کا مطلب تم ناشکرے ہو اور تم خدا کا انکار کرنے والے ہو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں. اور اسیم کا معنی گنہگار، کہ ایک چیز حرام ہے پھر بھی کیے جا رہے ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تو سود خوروں کا ذکر تھا جو حرام کھاتے ہیں. اب اللہ ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. قرآن کی عادت ہے جہاں بروں کا ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. سود کھانے والے کیوں کھاتے ہیں؟ یا تو عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ان کا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کھائے چلے جا رہے ہیں کہ حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے. بعض دفعہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی، عبادت کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی سود کھاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ دونوں کام ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے. تو تینوں کی نفی کی، تینوں کی اپوزٹ کو بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، اور طبیعت میں کنجوسی بھی نہیں ہے. وہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا کہ سود خوروں کا تو یہ انجام ہوگا، لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آخرت پر ان کا پکا ایمان بھی ہے، وعاملوا الصالحات، اور اسی ایمان کی بیس پر نیکیاں بھی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ سے ان کا تعلق بھی ہے جس کی بیس پہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور طبیعت میں کنجوسی بھی نہیں ہے، سود لینے کے بجائے الٹا لوگوں کو زکاتیں دیتے پھرتے ہیں. وہ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اب ببانگ دہول ایک اعلان کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو صاف لفظوں میں. ابھی تو یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اب سود سے بچنے کی صاف لفظوں میں اللہ ہمیں سود سے بچنے کا آرڈر کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کے معاملات میں جو ربا باقی رہ گیا ہے نا اس کو اب چھوڑ دو. یعنی زمانے جاہلیت میں جتنا تم سود کھا چکے وہ کھا چکے، اگر اب توبہ کرتے ہو تو اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا. لیکن جو سود رہ گیا ہے، یعنی تمہارا پہلے سے کوئی سودی ایگریمنٹ چل رہا ہے اور اب کچھ تو کھا لیا، کچھ رہ گیا، اب جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو، وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ اب سود حرام ہو گیا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم ابھی بھی سودی لین دین سے نہیں بچتے،
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ جیسے دو ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے کھڑی ہوں اور جنگ کا اعلان ہو جائے، تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑنا بہت ہی تمیز سے ہے اور بہت ہی اخلاق کے دائرے میں، بلکہ پھر تو بھائی ٹینک چڑھاؤ، توپیں چڑھاؤ، میزائل سے مارو، جس طرح بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہو دو۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اب اللہ سے خیر اور اس کے رسول سے خیر کی توقعات مت رکھو۔ رسول کی زندگی میں یہ کام کرو گے تو رسول کا اعلان جنگ، ورنہ اللہ تو ہمیشہ رہے گا، تو پھر سود خور کو اللہ نہیں پنپنے دے گا۔ یعنی بس اگر اس کو کوئی فائدے بھی پہنچائے جا رہے ہیں نا، تو یہ ایسے ہی جیسے جنگ میں بعض دفعہ دھوکہ دینے کے لیے کسی کو فائدہ پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، لیکن اس کو پھر پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا جو راجح ہے، جو بیان القرآن میں حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم سود کھانے لگے تو خلیفہ وقت پر لازم ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ ایسے ہی جنگ کرے جیسے میدان جنگ میں کسی دوسرے ملک کی فوج سے لڑائی کی جاتی ہے، یعنی اس کے خلاف اسی طرح جہاد کیا جائے گا، یعنی باغیوں کے حکم میں آ جائے گا وہ۔ تو اگر فرد واحد سود کھا رہا ہے تو حکومت اس کو پکڑ کے گرفتار کرے گی، اور اگر کوئی قبیلہ اور کوئی جماعت مسلمانوں کی سود میں مبتلا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول، یعنی اللہ کا ذکر تو ایک برکت کے لیے کیا، مراد یہ کہ رسول جو خلیفہ ہیں وہ تمہارے خلاف پھر تلوار اٹھائیں گے۔ تو یعنی یہ ڈرا دیا گیا عرب کے قبائل کو کہ اب بھی کوئی قبیلہ اگر سودی لین دین نہیں چھوڑے گا تو ہم اپنے نبی کو یہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی فوج لے کے آپ پہ حملہ کریں اور اسی طرح آپ سے لڑیں جیسے کافروں سے، غیر مسلموں سے باقاعدہ جہاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کھاؤ تو ٹھیک ہے، توبہ کر دو تو بھی ٹھیک ہے، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر سود کھاؤ گے تو کوئی بات نہیں، قیامت میں اللہ خود ہی انتقام لے لے گا۔ نا 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 نا، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے ان کے خلاف، اس کی آپ کو یعنی پبلک کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں یعنی حاکم وقت تلوار اٹھا کے زبردستی آپ کو سود سے بچنے پر مجبور کرے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے مال کے رؤوس ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں رأس المال کہا جاتا ہے۔ رأس المال کہتے ہیں اصل مال کو، یعنی اصل جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ رأس المال کہلاتا ہے، اس سے جو اضافی ہے وہ پروفٹ کہلاتا ہے۔ تو پروفٹ کبھی حلال ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے، جو حلال پروفٹ ہے اس کو نفع کہتے ہیں، اور جو سود کے ذریعے اضافی ہے اس پروفٹ کو سود کہا جاتا ہے۔ تو رأس المال وہ رقم جو اصل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے رؤوس جمع ہے، یعنی جتنے تم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس سب کے اصل رقم تم لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اگر تم اضافی نفع اس غریب سے یا کسی قرض دینے جس کو قرضہ دیا اس سے جو اضافی نفع لے رہے ہو تو یہ اس پر ظلم ہے، اور اگر ہم تمہیں یہ حکم دیتے کہ تم نے جب سود سے توبہ کیا تو اپنی اصل رقم بھی نہیں لے سکتے تو یہ تم پر ظلم ہوتا، کیونکہ اصل تو تمہاری ہے۔ تو اس لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ نہ تم نے ظلم کرنا ہے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب اللہ نے بتایا جو اصل رأس المال ہے نا، جو اصل تمہاری رقم تھی، وہ بھی اس صورت میں لینا جائز ہے کہ اس میں دینے کی طاقت بھی ہو، کیونکہ بعض دفعہ غریبوں کو بھی سودی قرضہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ تو امیروں کو بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے، بعض دفعہ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو غریب آدمی کا اصول بیان کیا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے کچھ وقت کے لیے تمہیں مہلت دینی پڑے گی، کیونکہ جب اس کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو وہ کہاں سے دے گا، تو پھر زبردستی راس المال بھی نہیں لے سکتے۔ یہ اس لیے بتایا کہ اب اس آیت کو سن کے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اصل میرا جو مال ہے وہ تو حلال ہے، تو اب غریب کے جا کے سر پہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ہے ہی نہیں کہاں سے دے گا، اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اصل مال حلال ہے بشرطے کہ اس میں تمہاری اصل رقم دینے کی طاقت ہو۔ اگر وہ غریب ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دو، اور اگر تم تصدقو، صدقہ ہی کر دو، یعنی چھوڑ دو وہ رقم کہ چلو یار میں نے معاف کر دیا، تو خیر لکم، یہ تو پھر اور تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تو اس میں تو صدقے کا ثواب ملے گا اور تمہیں اور زیادہ فائدہ ہوگا۔
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اب اس مضمون کو اس آخری آیت پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں، صدقہ کرنا، سود سے بچنا، رأس المال کے معاملے میں غریب کو مہلت دینا، یہ سب باتیں، یا صدقہ اس کو اصل رقم ہی معاف کر دینا، یہ سب چیزیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کو یہ احساس ہو کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جو اس دن سے ڈرتا ہے نا، وہ ان احکام کو فالو کرے گا۔ جو اس دن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن آنے والا ہے، تو جتنی نیکیاں یہاں کر لو گے نا، تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ اچھی ملاقات ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، تو اور پھر کیا ہوگا؟ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر برا کرو گے تو پھر برائی کا بدلہ، برا بدلہ ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا۔